बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। आई विल बी फिलिंग इन फॉर हिम। आज सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात करेंगे उस बयान की जिसका चर्चा है कल से, और वो है अयाज सादिक साहब ने जो कि नेशनल असम्बली में बात की। उसके बाद जिस अंदाज में उस बयान की प्रोजेक्शन हुई इंडियन मीडिया में, और उसके बाद आज जो उस पर रद्द-ए-अमल आया है फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से। पहले आपको एक एक करके वो सब दिखाते हैं। पहले दिखाइएगा कि अयाज सादिक साहब जो कि MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, और जो ख़ुद एक बड़े ओहदे पर, स्पीकर के ओहदे पर, कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर रह चुके हैं, उन्होंने कल इस हवाले से कौमी असम्बली में क्या बात की। मुराद सईद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में। तो ये अयाज सादिक साहब का बयान था जिस पे बहस चल रही है, और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अयाज सादिक साहब को खुद स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पर रह चुके हैं। अब आपको वो दिखाते हैं कि जिस अंदाज में इंडियन मीडिया ने इस बयान को प्रोजेक्ट किया है, किस तरीके से इंडियन मीडिया इस पे पाकिस्तान पर तनकीद करता रहा, और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 27 फरवरी को, कि जब बालाकोट में उनके तैयारों ने बमबारी की और उसके बाद हमारे पायलट्स ने उनका ये जहाज़ गिराया, तो उन 2 पायलट्स की, पाक फ़ज़ाइया के उन 2 पायलट्स की भी तौहीन की गई। ये बयान देकर अयाज सादिक साहब की तरफ से इंडियन मीडिया कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है वो भी दिखाइए। जब ये हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हम इसको एक ग्रैंड जेस्चर के तौर पे छोड़ रहे हैं, और इनकी रिहाई भी इसी वजह से हो रही है कि हमारी तरफ से एक अच्छा जेस्चर जाए। लेकिन कल अयाज सादिक साहब के इस बयान ने पूरी इस पाकिस्तान की अचीवमेंट का और इस पूरी डिस्कशन का रुख ही मोड़ दिया है, और आज इस पर अयाज सादिक साहब का नाम लिए बगैर जो रद्द-ए-अमल आया पाक फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से, वो भी ज़रा दिखा दीजिए। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। इस जिम्मेदाराना फैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा, और ये फैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत, विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। अभिनंदन की रिहाई किसी और चीज़ से जोड़ना अफसोसनाक है और पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। जो बयान अयाज सादिक साहब ने दिया, इसी के चर्चे हैं। पहले तो इसी पे ज़रा बात करते हैं कि आखिर ज़ाती मुफाद के लिए क्यों कौमी मुफाद को दाव पर लगाया जा रहा है, क्यों इस किस्म की राय जो है वो सामने आती है, और फिर आगे चल के जो पिछले 4 दिनों से कौमी असम्बली का माहौल है उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ कैसे कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो सकती है, कैसे कोई डिबेट हो सकती है, जो नारे आपको वहाँ से सुनने को मिल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. اویس توحید صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. پہلے تو ڈاکٹر صاحب, یہ بیان جب آپ نے سنا ایاز صادق صاحب کا تو آپ کو کیا لگا کہ یہ کیا کہہ گئے؟ آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر خود اسپیکر کے عہدے پر رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے تھے؟ جب جی آپ نے بڑا شارٹ اور بڑا کرس سوال پوچھا اور میں اس کا جواب بھی بالکل اسی طرح دوں گا. جب میں نے سردار ایاز صادق صاحب کی تقریر سنی اور ان کا یہ بیان سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا, مجھے بہت افسوس ہوا, اس لیے کہ ہم جس حیثیت میں بھی جس جگہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بالکل پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے پاکستان کا مفاد, پاکستان کی عزت, پاکستان کی سالمیت ہر چیز سے اوپر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام واقعہ چونکہ بہت تفصیل سے میڈیا پہ آتا رہا اور ہم بہت, آپ یہ کہیں کہ سیکنڈ بائی سیکنڈ میں تو کہوں گا کہ ہم اس کو فالو کرتے رہے کہ جو سارا واقعہ ہوا پلوامہ میں, جھوٹا الزام پاکستان پہ لگا, پھر اس کے بعد انڈیا نے بڑی اپنی ایگریشن دکھانے کی کوشش کی, پھر ہماری بارڈرز کے اوپر کتنی ہماری افواج اور ہماری ایئر فورس اور تمام ہمارے جتنے بھی فوجی تھے کتنے الرٹ تھے. اس کے بعد انڈیا نے کوشش کی پاکستان پہ اٹیک کی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی, 2 طیارے ان کے گرے, ایک پائلٹ جو ہے وہ ان کا گرفتار ہوا جس کا نام ابھینندن ہے. اور پاکستان نے, میں یہ کہوں گا کہ ایک جو میچور اسٹیٹ کا ایک رویہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو ایک امن پسند ملک ہوتا ہے اس کو وہ ایک رویہ اپناتے ہوئے اس کو واپس کیا. اور اس کے بعد انڈیا کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی اور ایڈونچر یا مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو افسوس ہوا, اور اگر آپ کو یاد ہو 1999 میں خود میاں نواز شریف صاحب نے اسی طریقے سے ایک بھارتی پائلٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا تھا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو پہلی بار ہوئی ہے. ایک آپ نے کہا کہ گرینڈ جسٹر دکھایا, جی بالکل گرینڈ جسٹر دکھایا, لیکن اب میں اس کے ساتھ ایک بات اور مکمل کر دوں کہ میں نے, جیسا کہ آپ نے پوچھا, میں نے آپ کو اپنا پرومپٹ رسپانس دیا, لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سردار ایاز صادق صاحب نے اس کے بعد اپنے اس بیان کی بڑی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ, وہ وضاحت سے زیادہ بھونڈی وضاحت ہے. آپ نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی وضاحت کی, میں نے سنی ہے, اس میں ان کے قومی اسمبلی کے بیان میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کہ ایک لفظ کو بھی آپ ڈسٹورٹ کر سکیں. نہیں, ڈسٹورٹ کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا آپ ان سے خود بات بھی کر لیں, ان کی وضاحت مزید لے لیں, اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی میڈیا کو لینی چاہیے. دیکھیں, میں ایک بات بالکل کلیئر ہے مجھے بھی کہ جو ابھی آپ نے انڈین میڈیا کی جو کلپنگ دکھائی ہے, میں نے خود اور بھی دیکھی ہے, ایک آپ نے دیکھی ہے, میں نے اور بھی دیکھی ہے. اب وہ اس بیان کو لیں گے جو قومی اسمبلی میں دیا گیا, اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے, اس میں الفاظ آگے پیچھے کیے جا رہے ہیں, لیکن جو وضاحت آ رہی ہے جو انہوں نے دی ہے یا ہمارے اب ٹی وی چینلز پہ جو وہ دیں گے, اس کو انڈین میڈیا نہیں دکھائے گا, یہ بات میں جانتا ہوں. اب اسی طرح آج جو فواد چوہی صاحب نے جو بیان دی, انہوں نے کہا جی پلوامہ میں ہم نے بہت فتح حاصل کی اور گھس کے ہم نے انڈیا کو اس کے اندر جا کے مارا, پلوامہ میں کامیابی حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی. اچھا, فواد چوہی صاحب کی جو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اب اس میں جو میں مکمل کرنے دیں, اب انڈین میڈیا اس کی اتنی کٹنگ دکھا رہا ہے کہ پلوامہ میں بڑی ہم نے کامیابی حاصل کی اور اندر گھس کے ہم نے اس کو مارا. یس, بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات اٹھائے گا جو اس کے حق میں جائے گی اور پاکستان کے خلاف جائے گی. تو اس لیے میری آپ کو یہ گزارش ہے کہ آپ سردار ایاز صادق سے ملائیں, ان سے مزید وضاحت لیں. ان کی جو وضاحت آپ سمجھتی ہیں نا کافی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کافی انہوں نے کوشش کی ہے. بالکل, لیکن میرے خیال سے جتنا رسپانس آ رہا ہے ان کی وضاحت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ شاید آپ کو مضحکہ خیز لگ رہی ہے جتنا انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے. لیکن عباسی صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, قومی اسمبلی کے اندر بھی جس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے. پلیز اسے ذرا کریکٹ کر لیں. آپ نے فرمایا, بھائی صاحب معذرت سے آپ نے بات کرنی تھی, آپ نے کہا ذاتی مفاد پہ قومی مفاد اور ذاتی مفاد کو ترجیح دینا, یہ بالکل غلط ہے. سر ذاتی مفاد ہی ہو گیا نا جب قومی اسمبلی میں آپ پوائنٹ سکورنگ میں لگ جاتے ہیں, ادھر سے کلبھوشن کی آواز اٹھتی ہے, آپ کہتے ہیں کلبھوشن نہیں, میں اسمبلی کی لڑائی کی بات نہیں کر رہا, اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, وہیں پہ ہو رہا ہے نا, وہیں پہ لیکن آپ اگر آپ اس کو کے نہیں لیے کر رہے ہیں نا کسی ہماری پارٹی کی پالیسی کے ساتھ, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ, تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. چلیں عباسی صاحب, بہت شکریہ جی. میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل ڈس ایگری کروں گا. کل اسمبلی میں جب بات ہوئی تو میں سیدھا یہاں پہ آپ کے شو میں آیا, نظامی صاحب کا شو تھا. میں شاید ان سے اتنا بھی تجربہ نہیں رکھا, میری پوری بات تو سن لیں, میں تو اتنا تجربہ نہیں رکھتا سیاست کا. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اس کا مطلب آپ خوش ہوں. میں اگر پوری بات کر لوں تو آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے والی بات سے ایگری کر رہے ہیں, میرے خیال سے دوسری بات میں پوری اگر بات مجھے کرنے دیں گے تو میں کہوں گا میں کس بات سے ڈس ایگری کروں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں سیدھا یہاں پہ شو میں آیا نظامی صاحب کی, تو میں نے یہ کہا
یہ جو بیان دیا ہے ایاز صادق نے، اس کے کراس دا بارڈر اس کے بڑے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوں گے. کیا مسلم لیگ نون میں کوئی عقل مند شخص نہیں بیٹھا کہ آج کی وضاحت کی بجائے انڈیا کے میڈیا کا انتظار کرنے کے بعد آج ان کو جواب اور وضاحت کرنا پڑی، کل ہی اسی وقت وضاحت کر دیتے تو شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہ جاتا. اصل میں یہ تو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہیں، انہوں نے اپنی بات کر دی. یہ پوری تواتر سے پاکستانی جب شریف بھی ہیں لیکن پاکستانی جب وہ ہے بھی شریفوں والے پاکستانی میں نہیں، لیکن اوبیسلی پوری بات پاکستانی کو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا نا ان کا بیان. تو وہ یہ نہیں، پاکستان کی موجودہ تاریخ ریسنٹ ہسٹری کی سب سے بڑی ہماری ملٹری اچیومنٹ اور اس کے بعد ڈپلومیٹک اچیومنٹ، اور اس کو کوئی بندہ کھڑا ہو کے وہ اس کو اس طرح اس کو اپنی وکٹری کو شکست میں بدلے. میں کہہ رہا ہوں یہ تواتر ہے. جب سے محمد زبیر صاحب کو وہاں سے نہ ہوئی ہے این آر او کی، اور اس کے بعد جو میاں نواز شریف نے بیانیہ پکڑا، اس کے بعد بھی میں کہتا تھا کہ اتنا ہیوی بیانیہ ہے کہ یہ اٹھا نہیں سکتے. ایک جلسے میں تقریر کرتے ہیں، وہاں وہ کیا بولتے ہیں، آپ کے جرنلز کے نام لیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کا سلسلہ ہے، یہ وہی سلسلہ ہے. یہ ایک سٹیپ آگے اور 2 سٹیپ پیچھے. آپ مجھے بتائیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو افغانستان میں جو بارڈر لگا ہے جس سے آج ٹیررزم کم ہوا ہے، اس کو اکھاڑنے کی بات ہو اور وہاں کوئی جواب نہ آئے. کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے وہ کہہ دے کہ جی بلوچستان کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھونڈے سے لاجک دے. میں سمجھتا ہوں یہ پورا پلان ہے، یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ سلپ آف دماغ نہیں ہے، یہ پورا سوچ سمجھ کے جو آپ نے بات کی اور آپ نے واپس لے لی. میں کہتا ہوں یہ ذاتی مفاد نہیں، یہ کیسز سے بچنے کا پورا بیانیہ ہے. بدقسمتی سے اس وقت مسلم لیگ نون اتنی جنونی ہوئی ہے اپنے کیسز کے معاملے میں کہ ریاست اور سیاست میں فرق ختم کر کے یہ سیاست کی بجائے ریاست کے بڑی ڈائریکٹ بات کیا اور بڑی غلط بات کی ہے، پارٹی پہ بات کی ہے، قیادت پہ بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک اور ایشو ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں اپنی ذاتی یہ جو چیزوں والی لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں صاحب کو بھی سمجھا دینا. اگر آپ جنرل باجوہ کو ٹینشن دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں باجوہ ذمہ دار ہے. ایک جملہ میں بھی عرض کر لوں. اچھا ویسے پارٹی ان کو کہے گی کہ آپ معذرت کریں اپنے بیان پہ. الطاف حسین والا مسئلہ ہے، لیڈر بیان دیتے ہیں بیچارے اس طرح کے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کر لیں الطاف حسین والی بات ہے نا. تسلی ہوگی. میں ایک بات کر لوں، اجازت ہو. گزارش یہ ہے کہ اس بیان کو اور اس واقعے کو سینئر پارٹی لیڈرشپ اور میاں نواز شریف سے لنک کرنا، یہ جو سردار ایاز صادق صاحب سے ہوا اس سے بڑی غلطی ہے، اس سے بڑی زیادتی ہے. اچھا لیکن آپ اس کو لنک کر رہے ہیں، جو ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہا ہے اسے آپ اس انسیڈنٹ سے لنک کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑی زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، پی ایم ایل بھی یہی کہہ رہی ہے، تو پھر آپ تو اس نظریے کو یا ان کی اس بات کو تو اور بڑھا رہے ہیں، وزن دے رہے ہیں. ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ اس پہ وزن ڈال رہے ہیں. لیکن آپ کی لیڈرشپ کو اس پہ بیان دینا چاہیے اور ایاز صادق صاحب سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے آپ کی لیڈرشپ کو. جنرل صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر، یہ اس قسم کے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ریپرکشنز کا، کانسیکوینسز کا سوچے سمجھے بغیر کہ کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے ان کی سیاست کے لیے نہیں، ان کی ایم این اے شپ کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، یہ کیا چل کیا رہا ہے قومی اسمبلی میں بڑے عرصے سے؟ دیکھیے سعدیہ، میں جو بات کرنے لگا ہوں شاید میرے دوستوں کو اتنی پسند نہیں آئے گی. ہمارے کچھ سیاسی جماعتوں نے کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے بڑی خبریں مشہور تھیں کہ انہوں نے فارن لابیسٹ فرمز ہائر کر رکھی ہیں اور وہ ان کے لیے پرسیپشن ڈیولپمنٹ اور پرسیپشن مینیج کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے. یہ ایک سائنس بن چکی ہوئی ہے. اب پاکستان کا مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کو بیرونی خطرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. پرسوں ہی بھارت نے جو 4 فنڈامنٹل ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان میں سے فائنل اور آخری سائن کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ کا، جس کے بعد بھارت اب تقریباً اس کے تک اتنا ہی مضبوط حلیف بن گیا جتنا اسرائیل علیہ دوسرے ملک ہے. اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو میرے خدشات ہیں وہ مختلف بڑھ رہے ہیں اس میں. یہ کوئی ایسا محض حسن اتفاق نہیں ہے کہ جب ایک طرف بھارت اپنے آپ کو اس طریقے سے مضبوط کر رہا ہے اور پاکستان کے اوپر جو خطرات وہ بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر سے ایک تو ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، نمبر 2 جو پاکستان میں جو سیاسی ابتری کا جو آپ کو سامان نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں کس کے افواہات میں جائیں گی. اب آئیے اس طرف کہ بیانیہ ہے کیا. دیکھیے پاکستان اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اگر مضبوط ہے تو وہ مضبوط افواج کی طرف سے نہیں ہے، وہ مضبوط اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ. یہ وہ ایک نقطہ ہے جو دشمن سمجھتا ہے، اور
وہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی افواج ایک یونیک فوج ہے جس میں اگر ایک بھائی سینئر لیڈرشپ پہ ہے دوسرا سپاہی بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں ایسے. میں خود ایسی پوزیشن میں رہا ہوں اس سے. اور ود ان دی رینک اینڈ فائل اور سینئر لیڈرشپ جو یہ رشتہ ہے یہ بھی اٹوٹ ہے. اب نمبر 1 جو اٹیک ہو رہا ہے اس پرسپشن سے جو ڈیولپمنٹ کی گئی ہے کہ عوام کو اپنی افواج سے متنفر کر دیا جائے. نمبر 2 افواج کے اندر جو ایک یکجہتی ہے، جو مضبوط رشتہ جس کی طرف میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کو کمزور کر دیا جائے. آپ جب صرف یہ امیجن کر لیجئے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کی عوام اپنے افواج سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو افواج اکیلے تنہا اس دشمن کا جو اس وقت پاکستان کے اوپر منڈلا رہا ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور نمبر 2 اگر پاکستان کی افواج کو اس طرح تنہا چھوڑ دیا جائے اور پاکستان کی افواج کے اندر بھی اس طریقے سے تفریق ڈال دی جائے یا ذرا سی بد اعتمادی پیدا ہو جائے سینئر لیڈرشپ اور اپنے جوانوں کے درمیان، تو پھر افواج پاکستان کی ناکامی اللہ کی طرف سے. مرزا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ان کی افواج سے متنفر کر دیا جائے، اور پوری کی پوری یہ جو امداد ہے اس کے پیچھے ایک پوری سازش ہے اور باہر سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ بیانات جو آ رہے ہیں یہ تو اپنے ہی لوگ دے رہے ہیں نا. دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. اب اس بیانیے میں اب اس کو کیسے آگے لے کے جائے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں اپنے سیاسی ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن وہ بات وہ کر رہے ہیں جو اس بیانیے کو تقویت دے رہا ہے. یہ وہ خطرہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو، ہماری لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے. مجھے ڈاکٹر طارق فضل صاحب کی بات سے بڑا اس بات پہ اطمینان ہوا کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ نون لیگ میں اس قسم کے باکردار لوگ موجود ہیں جو اپنی بات، اپنی رائے رکھتے ہیں اور آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں. ایسا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس بیانی کو شکست دینا ہے، ٹھیک، اگر ہم نے اس بیانی کو شکست دینا ہے. بالکل صحیح. اچھا جو آپ نے بات کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر سے کوشش ہو رہی ہے فوج کے خلاف اور اس میں ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے سیاستدان استعمال ہو رہے ہیں. اویس توحید صاحب، میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھانا چاہوں گی تمام مہمانوں کو جو کہ رحمان ملک صاحب کا ہے، سابق وزیر داخلہ کا ہے. انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے. جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بات کو مزید یہ تقویت دیتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، 3 ممالک کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور $3 بلین سے زیادہ ابھی تک اس ضمن میں لگ چکے ہیں. انہوں نے کہا میرے نالج میں ہے یہ. اویس توحید صاحب، ویری اسکیری پکچر بینگ پورٹریڈ بائی رحمان ملک صاحب، اور اپنی انفارمیشن کے مطابق وہ یہ بتا رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے اگر یہ چیز باہر سے کسی ملک کی طرف سے ہو رہی ہے، بقول ان کے 3 ممالک کی طرف سے، تو استعمال پھر ہمارے لوگ ہی ہو رہے ہیں؟ بالکل سعدیہ، بہت ہی ظاہری بات ہے کہ بہت ہی کنسرن والی بات ہے، لیکن جو ہمارے اندر ہو رہا ہے، جو ہمارے صحن میں ہو رہا ہے، جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں. ایاز صادق صاحب کئی نسلوں سے جو ہے پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. HSN جیسے تعلیمی ادارے سے پڑھے ہیں. پھر نیشنل اسمبلی کے اندر سارے کرائسس میں 5 سال انہوں نے پارلیمان کو چلایا ہے. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے، میری عقل سے باہر ہے کہ ایک ایسا شخص جو بڑا پھوک پھوک کے قدم رکھتا ہو، جو جلسے میں بھی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہو، وہ ایسے کیسے سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتی ہے، کیسے زبان پھسل سکتی ہے. کوئی جذباتی ہو، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، تحریک انصاف میں بھی لوگ ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. چلے ان سے سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی، پھر انہوں نے رات کو معافی مانگ لی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے میچور آدمی جس کو سارے جو سیاسی سرکلز ہیں اس میں یہ بات مانتے ہوں کہ ایاز صادق صاحب از اے سین ایلیمنٹ. ایون دھرنے کے دوران تحریک انصاف کی جو صفحے تھی اس میں کہتے تھے کہ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ان سے بات ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کا بیان غیر ذمہ دار، ایٹروشیس، ریڈیکلس، ارریسپانسبل، یہ کیسا بیان ہے جس سے آپ اپنے آنگن میں آگ لگانا چاہ رہے، اپنے دامن میں آگ لگانا چاہ رہے. آپ دیکھیے یہ کس کو پتا ہے کہ 27 فروری کو جو ہے کیا ہوا تھا، 26 فروری کو کیا ہوا تھا، پلوامہ کا ڈرامہ کیسے رچایا تھا، کس طریقے سے پاکستان پہ الزامات کی بارش تھی، کس طریقے سے پاکستان نے. آپ سعدیہ میرے ساتھ اس میں موجود تھی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بریفنگ تھی، اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا
کہ ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ جی ان جگہوں پہ ٹارگٹ ہے اور ہم آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جہاں پر آپ کی افواج نے ایک دشمن ملک نے آپ پہ حملے کی کوشش کی, پورے اس ملک کے اندر یوفوریا کریٹ ہوا, فرینزی کریٹ ہوئی, میڈیا اس کے اندر بہہ گیا, انڈین میڈیا, وہاں کی خود نیتا, وہاں کے خود پولیٹیشنز مودی کے جھوٹ کے جو بات کر رہے تھے, چاہے وہ فاروق عبداللہ ہو, چاہے وہ کانگریس کے لیڈر ہو, کہ یہ اگر پاکستان نے اقدام اٹھایا بھی تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اٹھایا, اور جس انداز میں یہ چیز کی گئی ایاز صادق صاحب کی طرف سے وہ نہیں ہونی چاہیے. مکمل کر لیجئے ون لائنر. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. اویس صاحب جی آپ بریک سے ہو جائیے, پھر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا رحمان ملک صاحب کا. اب آپ ہی کے اپوزیشن کے ہی ساتھی ہیں وہ, اور پی ڈی ایم کی بڑی جماعت کے رکن بھی ہیں. یہ بات آپ کو لگ رہا ہے کہ دم ہے اس میں؟ وہ اپنی انفارمیشن کے رحمان ملک صاحب نے جو بات کی ہے, میں تو اس سے آگے کی بات کروں گا. ان کی بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے میں تو اس سے آگے کی بات کروں گا. انہوں نے شاید $3 ارب کہے ہیں. جی, میں تو کہوں گا کہ اربوں ڈالر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ ہمارے تمام وہ ممالک جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے, جن کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے کہ ہمیں کہ ایٹمی ملک ہیں, بالخصوص انڈیا تو ڈائریکٹ انٹروین کر رہا ہے نا. ان کے پروگرام آپ کہیں دیکھیں جس میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی ول آپریٹ تھرو بلوچستان, وی ول آپریٹ تھرو افغانستان. افغانستان کے بارڈر پہ انہوں نے غالباً کو 18 سے زیادہ اپنے وہ کھولے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈپلومیٹک آفیسز. کس لیے؟ وہاں بیٹھ کے کیا وہ تسمیاں پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ مالا پڑھ رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے وہ سارے یہی آپریشن پلان کرتے ہیں, تھرو بلوچستان دھماکے کرا رہے ہیں. جو علیحدگی پسند کوئی لوگ ہیں انہیں فنڈنگ کر رہے ہیں, اسلحہ دے رہے ہیں. پنجاب بھر میں, پنجاب نہیں میرا پورا ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے کسی جگہ دھماکے کر رہے ہیں. را کے لوگ ملوث ہیں. جو کلبھوشن پکڑا گیا یہ کیا تھا؟ یہ پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا؟ وہ تو نہیں وہ راکھی شاکی جو ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے ان کی, وہ تو نہیں منانے, دیوالی تو نہیں منانے آیا تھا نا. اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے یہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رہا ہوں, انہیں فنڈ کیا ہے, دھماکے کیے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے, جو جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے اور یہ رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بھی سامنے رکھیں, تو اس میں پونس تو ہمارے ہی لوگ بن رہے ہیں نا. دیکھیں میں اس کو تھوڑا مزید وضاحت کر دوں. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں, آپ نہ بھی سوال کرتی ہیں تو میں اس پہ بات کرتا. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ چاہے جتنے مرضی آپس میں اختلافات ہوں, ہم جس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں نا انفارچونیٹلی, کہ ہم ایک دوسرے کو غداری کے میڈل دینا شروع ہو گئے ہیں, اور اتنے غداری کے سرٹیفکیٹ اتنے سستے داموں آج کل ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی محب وطن شخص نہیں ملے گا کہ یہ کون ہے. کوئی سیاستدانوں میں کم از کم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید ہی کوئی بندہ ملے گا جیسے آپ کہیں کہ یار اس پہ تو غداری کا میڈل نہیں لگا ہوا. یہ بہت غلط بات ہے. سیاست اپنی طرف ہے. اب جب اس کی ہسٹری آپ دیکھیں تو پھر سارے ہی پروگراموں میں بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حسین شہید سہروردی سے شروع ہوا, محترمہ فاطمہ جنابی, فلاں 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 سارے. تو اگر یہ اتنی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور آپ آج مان رہے ہیں کہ جناب یہ غلط ہوا ہے, تو یہ غلطی آج مت دہرائیں. آپ سیاست کے لیے, میں ساری جماعتوں کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی, ان کو بھی, سب کو, پاکستان کے سٹیکس کو خراب نہ کریں, پاکستان کی سلامتی کو, پاکستان کے مفاد کو خراب نہ کریں, کوئی بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بیانیہ ہے نا جس کو تروڑ مروڑ کے مطلب بات کچھ اور ہوتی ہے, نہیں جی یہ فوج کے خلاف بات ہے, یہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. ہماری کوئی قیادت, کوئی مسلم لیگ نون نہ کسی ادارے کے خلاف ہے, نہ فوج کے خلاف ہے. پی ڈی ایم کے تمام جلسوں کی تقریروں کی بات ہوتی ہے اور ایک دو لوگوں کا نام لے کے بات کریں گے تو obviously پورا ادارہ ہی پھر تنقید میں آ جاتا ہے نا. ہر پروگرام کو آپ اٹھا کے دیکھیں, ہر تقریر کو اٹھا کے دیکھیں, فوج کو خراج تحسین, فوج کے شہیدوں کو خراج تحسین, ملک کے لیے جان دینے والوں کو خراج تحسین, ان کی ماؤں کو سلوٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. لیکن اس ملک میں جو 4 مارشل لا لگے ہیں, ایوب خان سے لے کے اور آپ کے جنرل مشرف تک, وہ بھی اس ملک کی ایک ہسٹری ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ غیر آئینی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے, ملک کو آئین کے تحت چلائیں. یہ اتنا سا بیان ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی جماعت میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب شروع ہوئے نام لینے سے, پھر مریم بی بی شروع ہوئی, اور اب ایاز صادق صاحب کا بیان تو اس سے بھی مطلب پاکستان کی فتح کوئی ختم کر دیا آپ نے کیا. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی میں کچھ لوگ پھر لیڈرشپ کا موقف لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا. دیکھیں میں اگر آپ مجھے جملہ بولیں, صرف ایک جملہ, پھر آپ کی باری, آپ بات کریں. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ فون, ٹی وی, فریج, ان کو چلانے کے لیے ایک کتابچہ آتا ہے جسے مینول کہتے ہیں کہ کیسے اس کو چلانا ہے. پاکستان کو چلانے کے کتابچے کا جو نام ہے وہ آئین ہے.
اس ملک کو آئین کے تحت چلائیں. ہماری اتنی سی درخواست ہے. دیکھیں جی ابھی ہم نے بات کی انڈیا یہ کر رہا ہے, ابھی رحمان ملک صاحب کا آپ نے بڑا خوفناک بیان سنایا کہ پاکستان میں کچھ لوگ بیرونی ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے انہوں نے ہائر کرنے ہیں اور 3 ارب ڈالر سے $3 زیادہ کی جو ہے اس کے فنڈنگ بعد آ آپ چکی ہے. صرف میری باتیں 4 سن لیں. فوج بہت اچھی ہے, جوان بہت اچھے ہیں اور جرنیل برے ہیں. اس کا مطلب ہے جو رینک اینڈ فائل ہے اور لیڈرشپ ہے اس میں اختلاف پیدا کیا جائے. شہیدوں جو فوجی شہید ہو رہے ہیں ان کو سلوٹ ہے, اور جو جرنیل ہیں انہوں نے نا ماشاء اللہ باجوہ صاحب عمران خان نہیں آپ مجھے بات کرنے 22 تقریریں نہیں مجھے فوج کے خلاف. آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے نا. آپ نے گن بھی لی؟ نہیں اچھا میں وہ کہہ رہے ہیں 22 نہ موجودہ آئی ایس آئی چیف نے مارشل لا لگایا, نہ جنرل باجوہ نے مارشل لا لگایا. یہ جنرل باجوہ وہی ہیں جن کو آپ نے بڑی بھاگ کے جا کے ووٹ دیا تھا ان کی ایکسٹینشن کو. ٹھیک ہے. تو آج اگر آپ فوج کو عوام کو فوج سے متنفر کرنے والے سازش کا شکار ہو رہے ہیں اور رینک اینڈ فائل کو اپنی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فوج کی لیڈرشپ ہے, تو اس کا مطلب ہے کس کا بیانی ہے سر؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ فوج سے متنفر کہ افغانستان سے ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی اگر یہ 3 ارب ڈالر بھی آ جاتے ہیں تو اگر اس ملک کی پھر حفاظت کرنی ہے تو اسی فوج نے کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری افغانستان استعمال ہو رہا ہے, افغانستان استعمال ہو رہا ہے. اور میں نے جیسے بتایا کہ آج سے 5 دن پہلے پی ڈی ایم کے سٹیج سے افغانستان میں جو باڑ لگی ہے, جو فینس لگی ہے, اس کو ایک بندہ تنقید کر رہا ہے. کسی پیپلز پارٹی نے, کسی نون لیگ نے اس کی تنقید کو کنڈیم نہیں کیا. وہ بلوچستان کی بات انڈیا کرتا ہے اور یہاں بلوچستان میں بیٹھ کے اگر فوج پہ تنقید ہوگی تو ہم کیا, ہم کو غدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اچھا جنرل صاحب اس سے آگے جا کے میں نے وہ بڑا دیکھا ہے, مجھے ابھی ملا نہیں, اگر مجھے مل گیا تو میں وہ چلا بھی دوں گی. سینیٹر عطاء الرحمان تقریریں عمران خان نے فوج اور جنرلوں کے خلاف کی ہیں, وہ مشرف کے خلاف. عمران خان کی تقریروں پہ بھی ذرا آپ کا تجزیہ میں چاہوں گی, اور سینیٹر عطاء الرحمان کا کلپ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. مجھے ابھی مل نہیں رہا کیونکہ وہ میری نظر سے گزرا, سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں اور انہوں نے بھی فوج کے حوالے سے ایسی ہی بات کی ہے. جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, جو ہم نے پشاور میں دیکھا, کوئٹہ میں دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی میں یہ نہیں کہتا کہ فوج انوالو ہے, لیکن وہ بھی وہی بیانیے پر چلے جو کہ شاید ہمیں کچھ جنرلز کا نام لیتے ہوئے پاکستان مسلم نواز نظر آئی. انہوں نے کہا لیکن کچھ جنرل ضرور پورا ایک پلان ہے جی, پورا پلان ہے جس کے مطابق یہ سارے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب دیکھیے اس بار میں بار اس چیز کا دکھڑا روتا رہا ہوں. چند دن سے 10-15 دن پہلے میں نے یہ بات کی تھی تو اسحاق خان حقانی صاحب نے کہا تھا کہ مجھ پہ آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے. میں نے اس وقت بھی نہیں کہا, تو پھر دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں کہ خطرہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان فوج, یا یہ پاکستان کی فوج ڈفرنٹ فوج ہے. میں نے غلطیاں کی ہیں, میں مانتا ہوں اس کو, لیکن یہ جو فوج ہے ڈفرنٹ فوج ہے. جن کو جرنیل جن کے خلاف اتنی نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے, یہ بھی کئی لیفٹیننٹ تھے جو اس بیٹل سے گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے جرنیل کو بنوا کے لیے. اب جرنیلوں کو ہٹا بھی دیں گے تو باقی فوج ختم ہو جائے گی اس چیز سے. میں جو اتنا ہم ظلم کر رہے ہیں نا آپس میں, جو سیاسی اختلافات ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب نے تو کبھی اس مسئلے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں نا, کیونکہ وہ تو انتہائی دکھی ہیں ہر معاملے پر. ان کے بھائی کا بھی یہ بیان ہے, ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو مجھے آج تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی آئین و قانون کے ذمہ دار ہیں اور ہماری سب کچھ ہے, آج تک ان کے فلور سے یا ان کے اسٹیج سے مجھے یہ چیز کنڈیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. مجھے کسی نے یہ کھڑے ہو کے نہیں سنتا نظر آیا کہ بھئی دیکھیے ہمارا جو بھی اختلاف رہا ہے یا ہے, اگر نواز شریف یہ بات کرتا ہے تو ان کو نہیں پتا کہ ان کی تاریخ کیا ہے, لوگوں کو نہیں پتا وہ کس جگہ سے اٹھ کے آئے ہیں, کیسے اٹھ کے آئے ہیں. یہی تو غلطی ہے جس کی فوج اپنے اعتراف بھی کر رہی ہے, اپنے آپ کو ٹون بھی کر رہی ہے, اور اس قدر شدید جو گولہ باری ہو رہی ہے فوج کے اوپر, اس کے باوجود انتہائی تحمل سے کھڑی ہے اس وقت. ابھی تک بھی ہمارے فوج پاکستان اللہ تعالیٰ کے آئندہ بھی ایسے رہیں, وہ پورے جذبے کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہیں. وہ پھر بھی ان کو آپ بار بار نشانہ بنائی جا رہے ہیں. وہ خدا کے لیے کچھ تو آپ اس ملک میں مقدس رہنے دیجئے. آپ میں نا غصہ چڑھ جاتا مجھے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی مارشل لاز کے حوالے سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو بھی یعنی فوج کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور اسی لیے وہ چیزیں نہیں دہرائی جا رہی ہیں, سیکھا گیا ہے. لیکن یہ اویس توحید صاحب, یہ ٹرینڈ کتنا خطرناک ہے
ٹھیک ہے آپ کو بالکل آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے اور ہر کوئی اس کی بات کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ ٹارگیٹڈ کہیں پر کوئی تنقید چل رہی ہے اور یہ سیناریو جس پہ ہم آج خصوصی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، دیگر ممالک انوالوڈ ہیں، فنڈنگ آ رہی ہے، یہ کس طریقے سے اس چیز سے نکلا جائے؟ تمام سیاسی جماعتیں یہ کب ریئلائز کریں گی؟ سادیہ دیکھیں، یہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ فوج کی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، آئین کو پامال نہیں ہونا چاہیے، معطل نہیں ہونا چاہیے، فوجی آمریت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں میری آپ کی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کسی کی کوئی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات کریں، چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کیسے I can't get over that statement by an educated person کہ ابھی نندن والے معاملہ یہ کہاں سے معاملہ آ گیا، یہ بیان کا کیا تھا؟ آپ کو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کیمرہ بریفنگ کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، جس طرح پارلیمان کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، تو یہ کیسے ایاز صادق صاحب نے ان کیمرہ بریفنگ کی جو اگر کچھ بھی تھا اس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جو ہے وہ کیا ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہو، جبکہ خود ایاز صادق صاحب کے زمانے کے دور میں جب وہ اسپیکر تھے تو کئی اس طرح کی بریفنگز ہوئی تھیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ تو سب سے پہلے اس پہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ابھی تک پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اس پہ رد عمل نہیں آیا، انہوں نے خود کو اس چیز سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، نہ ہی ایاز صادق صاحب کو معافی مانگنے کے لیے کہا، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں، میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ ایاز صادق صاحب کو نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان سب کو ڈسوسیٹ کرنا چاہیے، اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے، ڈسپلنری گراؤنڈ پر کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ سر ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے پہلے جملے کے اندر اس کو کنڈیم کر دیا، تو ان سے تو بحث نہیں ہو سکتی نا، ظاہری بات ہے، لیکن سینٹرل لیڈرشپ کو اتنے سینسٹیو ایشو پہ یہ بالکل ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں سعدیہ، دیکھیے اگر ان کے ہی بیانیہ لے لیجئے، نون لیگ کا بیانیہ، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ سب واقف ہیں، خود ڈاکٹر فضل صاحب بھی واقف ہیں، 90s کے اندر بس ڈپلومیسی ہوئی، واجپئی صاحب آئے، کارگل کا ہوا، انہوں نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، ہم اس خطے کے اندر کوئی جنگ نہیں چاہتے، کارگل پہ ہمیں انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں دیا مشرف صاحب نے، اس کے بعد انہوں نے پھر نواز شریف صاحب نے ڈان کے اندر ایک irresponsible as thrice he got elected prime minister, sort of he remained in the office for 3 times. اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی we should not have allowed non-state actors to cross into Mumbai and kill more than 150 people. وہ بھی غیر ذمہ دار بیان تھا۔ آپ امن چاہتے ہیں تو اگر ہم نے امن کی بنیاد پہ، اگر میں کہتا ہوں اس میں افواج نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ابھی نندن کو واپس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ بھی نیریٹو غلط ہے، آپ کے ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے، تو they should actually review their policies۔ دیکھیں بالکل صحیح ہے، لیڈرشپ کو بیان آنا چاہیے ان کا۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی اور اویس توحید صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ 4 باتیں انہوں نے کی ہیں، دونوں کی گفتگو کو ملایا جائے کہ جی فوج کی سیاست میں مداخلت کے دونوں خلاف ہیں، ملک میں مارشاء اللہ جو پہلے لگے وہ بھی غلط ہیں، آئندہ نہیں لگنے چاہیے، یہی ہمارا بیانیہ ہے، اور آئین کی سربلندی ہونی چاہیے۔ اب اس میں دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس بیان کا، اس کی تو وضاحت میں نے دے بھی دی ہے، اور سردار ریاض میری خواہش تھی کہ سردار ریاض صادق سے آپ خود پوچھ بھی لیں تاکہ مزید کلیئرٹیز پہ آ جائے۔ اپنی ویڈیو وضاحت ہی دے کے تو انہوں نے جان چھڑائی ہے۔ بہرحال ایک بریک لیں، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ عباسی صاحب بات وہی ہے کہ اب آپ ادھر سے سنیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب بھی جو باتیں کرتے تھے انہوں نے تو 22 ویڈیوز بھی گنوا دی ہیں، جی میرے پاس کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے، جی مجھے پتا ہے، ٹائم نہیں ہوگا نا اتنا 22 اور آرمی کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کی جنرل امجد شعیب صاحب نے کہا ہے، میں نے بالکل وہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بڑی غلط سٹیٹمنٹس ہیں، فوج کے خلاف ہیں، جنرلز کے خلاف ہیں، لیکن ہم نے اسے غدار نہیں کہا کہ غدار ہیں، ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے۔ دوبارہ سے بات دیکھیں کیا ہم کس ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، کیا ہم اگر سنیں نا، سکتے ملک کا نظام نہیں چلا سکتے؟ جواب یہ سمپل سی بات ہے کہ جب ملک میں مارشاء اللہ ہوتا ہے
اس وقت ایک ماحول ہے، پولیٹیکل ماحول تھا اور لوگ مارشل لاء کو ہٹانے کی باتیں کر رہے تھے، مشرف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آج جس طرح ایک آرگنائز کمپین چل رہی ہے انڈیا کا، وہ کیا ہے اجت ڈوبل، وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی انڈیا کے دفاع کے لیے دوسروں کے ملکوں تک جائیں گے. وہاں پہ باقاعدہ طور پہ افغانستان اور بلوچستان کی باتیں ہو رہی ہیں. اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم بار بار رپیٹ کر چکے ہیں. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈرشپ نے نہ تو وہ جو پی ڈی ایم کی تقریر ہے اس کو ڈس آن کیا اور نہ آج کنڈیم کیا. وہ بیچارے ایک بندے کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے بھی نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھ کے شاٹ کھیلی ہے. اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ دونوں سے، میں پوچھتی ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس، ایک ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ ایکسپریشن کی فریڈم آپ کے پاس ہے، یہ معاملہ اگر واقعی قومی مفاد پہ آ جاتا ہے، ریاستی اس پہ بات آ جاتی ہے، تو کیا اس میں سزائیں نہیں ہونی چاہیے، نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سیاستدان کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی، غداری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. غداری اور ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ دشمن کا بیانیہ ایک جنگ پہ، ایک جیتی ہوئی جنگ کو آپ جو گراؤنڈ پہ جیتی ہے اس کو اگر آپ ہار میں بنانے کا بیانیہ لیتے ہیں، اس سے بڑی غداری اور کیا ہوتی ہے؟ اچھا اس سے بڑی غداری کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، یہ میں بھائی صاحب کو پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے آپ کی لیڈرشپ کی بھی تصدیق ہوتی ہے، ملک کی بھی تصدیق ہوتی ہے. یہ نہ کیا کریں، ایسے پرووک نہ کیا کریں کہ وہ باتیں کرنی پڑیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے. کلبھوشن کو 5 اسٹار فیسلٹیز یہ دے رہے ہیں یا ہم دے رہے ہیں؟ وہ کس کا رشتہ دار ہے؟ پھوپھی کا بیٹا ہے ہمارا. وہ پاکستان میں کیا وہ پھلجھڑیاں چھوڑنے آیا تھا، پتنگیں اڑانے آیا تھا؟ ہم نے تو نہیں اس کو کہا کہ جاؤ ہائی کورٹ میں اپیل کرو، جاؤ ہم تمہیں جناب 5 اسٹار فیسلٹیز دیتے ہیں، اور ایکٹ ہم نے امینڈ کیا. نہ کریں نا، چھوڑیں ان باتوں کو. ہم نہیں نام لے رہے، آپ کی غداری کر رہے ہیں. ساتھیہ مجھے اس کا جواب دیں. ہم نے تو نہیں غدار کہا نا، ہم تو نہیں غدار کہہ رہے. پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ کو بھی دیں، آپ کو بھی دیں. غداری غداری آپ نے ایک بات کیا، جواب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کون لے کے گیا؟ یار اتنا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمارا باپ ہے. آپ سن لیں، ہم اپنے غدار کو کیوں چھوڑیں؟ سن تو لیں، جو مرضی وہ کہیں. ڈاکٹر صاحب اس نے پاکستان سے غداری کی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو جورسڈکشن ہے وہ آپ کی حکومت نے مانی ہے، پھر آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشن چلے گئے نا میرے بھائی، آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے. اور وہاں پہ جو بھارتی کاؤنسل تھے وہ نواز شریف صاحب کی تقریر کوٹ کر رہے تھے وہاں اپنے ڈیفینس میں. جی میں کہہ رہا ہوں جو بھی کوٹ کر رہے تھے نواز شریف کم رہ گیا. I have to wind up here. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اویس توحید صاحب، جناب مصطفیٰ صاحب، صداقت علی عباسی صاحب. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے، خدا حافظ.